अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबसरा के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ सीनियर सहाफ़ी रमज़ान सीमाब। काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। माह रमज़ान काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा, उसके बाद ईद की छुट्टियाँ और फिर अब हमने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया और हमारी कोशिश ये होगी कि हफ़्ते के 3 या 4 दिन ये प्रोग्राम आप तक पहुँचता रहे। मुल्की सियासी सूरत हाल जो है उस पर तबसरा करेंगे। कुछ गंभीर सी सिचुएशन बनती जा रही है, आए रोज़ नई नई चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। रमज़ान भाई, अब जो सियासत चल रही है तहरीक अदम एतमाद के जाने के बाद, इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश हुई, इमरान खान साहब चले गए, शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म बन गए, काफ़ी ओहदों में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ गईं। लेकिन एक इशू जो है वो बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है। इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के फ़ौरन बाद ही जहाँ दीगर सियासी पार्टी के कारकुनों को निशाना बनाया जाता रहा, वहाँ कुछ ऐसे अनासर ने भी सर उठाया जो मुसलसल अब पाक फ़ौज को निशाना बना रहे हैं। ट्विटर हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या फिर फेसबुक के जो ग्रुप्स हों, उनके अंदर खामखा पाक फ़ौज को जो है सियासी अमल जो है उसके अंदर घसीटने की कोशिश की जा रही है। तो इनके आप क्या समझते हैं कि इन सब के पीछे क्या होगा? कौन से ऐसे अनासर हैं जो खामखा पाक फ़ौज को सियासी अमल में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया। तवील ब्रेक के बाद आज हम मंजर आम पर आए हैं। बिल्कुल। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो बार बार व्हाट्सएप कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे। बल्कि मैं तो ये बताऊं कि हमारे सहाफ़ी हजरात का भी यही तकाजा था। उन्होंने मैं तीसरी ईद को भी मुझे कहा था कि आप प्रोग्राम कब शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। बहरहाल प्रोग्राम की तरफ आते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। मुल्क की सूरत हाल बड़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। उसकी वजह ये है, हम किसी भी पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो हम तवत्तर से यही बात कर रहे थे कि हम किसी भी पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं करते, हमारी किसी भी पार्टी से एफिलेशन नहीं है। लेकिन जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ पार्टी काम करेगी, हम उनके ख़िलाफ़ भी बोलेंगे, हम उनकी मुखालफत भी करेंगे। हमसे जो होगा हम उनके ख़िलाफ़ करेंगे। इस वक्त पोजीशन है कि एक सियासी जमात जो है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ तवत्तर से बयानात दे रही है। अभी 2 दिन कबल एक जलसा हुआ है जिसमें आर्मी चीफ़ के ऊपर बड़ी तनकीद की गई। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं कि कुछ भी हो जाए, पाक फ़ौज में इख्तलाफ पैदा हो ही नहीं सकता। वो एक मुनज़्ज़म इदारा है और उसकी बका हमारी मुल्क की सालमियत के लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे महाज़ों पर लड़ रहे हैं। पिछली हुकूमत के बारे में मैं एक बात बताऊं, मुझे ईद के दिन एक ऐसी पर्सनैलिटी से मुलाकात हुई है जिन्होंने इमरान खान के साथ चीन में 2 दफ़ा चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। लेकिन चीनी हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान से नहीं मिल रहे थे। ये बिल्कुल मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। वो कहते थे कि आप सी पैक पर काम शुरू करें, लेकिन चीनी इदारे कहते थे कि भाई हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, हम नहीं कर सकते। अब मेरी मालूमात के मुताबिक, और मैं बिल्कुल आपको मोतबर ज़राए से कह रहा हूँ, बड़ा सी पैक पर टीम वर्क भी शुरू हो चुका है। चाइनीज़ जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने तीसरी से बड़ी तवातर से काम शुरू कर दिया है। कल जो मौलाना साहब की NHA हुकाम से मुलाकात हुई है, उनका बेटा वज़ीर मवासलात भी बैठे थे। उन्होंने बड़ी तेज़ी से और बड़ी इज़हार बरहमी का इज़हार किया कि उन्होंने कहा जो कुलूरकोट ब्रिज 1 साल से तवातर का शिकार हो गया, ताख़ीर का शिकार हो गया, उसको पर फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। और जो सी पैक है, जो एक साजिश के तहत जिसको ताख़ीर का सबब बनाया जा रहा था, उसके ऊपर भी काम शुरू किया जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पाक फ़ौज और आर्मी चीफ़ एक ही लड़ी के हिस्से हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोग, कुछ सियासी जमातें इनको 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़ी गलत सोच रख रहे हैं। वो नहीं समझ रहे कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो किसी की तकलीद कर रहे हैं, वो किसी साजिश पर अमल पैरा हैं, वो किसी की सोच पर काम कर रहे हैं। अगर आप किसी की सोच पर काम करोगे और वो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरनाक चीज़ होगी, तो हम उस सोच को भी और उस साजिश को भी बिल्कुल बेनकाब करेंगे। हम उसको इबरत का निशाना भी बना देंगे। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाक फ़ौज को आप देख लें। मैंने खुद ने देखा है, जब हमारी कारगिल के ऊपर जंग हुई है, जब हमारी सरहदात पे जंग हुई है, तो ISPR के इदारे ने जितनी अच्छी ब्रीफिंग दी है, जितना अच्छा उन्होंने इमेज बनाया है इंटरनेशनल मीडिया में,
ان کی وزیر اطلاعات سشما سوراج بالکل فیل ہو گئی تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ ہمارے صرف DGISPR ہی صرف پریس کانفرنس کرتے تھے، ادھر سے ان کی وزیر اطلاعات کرتی تھی، لیکن مکمل طور پر ان کی کوئی پریس کانفرنس سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور ہمارا DGISPR اتنا مضبوط ادارہ تھا کہ ہر کوئی اس کی بات کو سننا بھی چاہتا تھا اور اس کی بات پر عمل بھی کر رہا تھا۔ اچھا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کچھ ٹویٹر اور کچھ فیس بک کو استعمال ہو رہے ہیں۔ جو ٹویٹر جو فیس بک استعمال ہو رہے ہیں وہ 30 سال سے کم عمر والے لڑکے استعمال کر رہے ہیں، جن کو ابھی تک نہیں پتا کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بالکل، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا یہ عمل جو ہے مستقبل میں کتنی خوفناک تباہی لا سکتا ہے۔ اچھا، ہم نے ایک بڑی اس وقت ایک ہمارے وزیر اعظم نے ایک کام کیا تھا، انہوں نے روس کا دورہ کیا تھا، حتیٰ کہ ہمارا پورا یورپ مخالف ہو گیا تھا، اور روس خود کہہ رہا تھا کہ مجھ سے آپ جتنے پروجیکٹ مانگتے ہیں مانگ لیں۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ تیل کا ایک ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ابھی تک کوئی ایسی چیز منظر عام پر نہیں آئی کہ نہ تیل کا کوئی معاہدہ ہے، نہ کوئی اس قسم کی کوئی بات آئی ہے۔ انہی دنوں انڈیا نے ایک تیل کا معاہدہ روس کے ساتھ کیا تھا، جس کے اوپر انہوں نے عملی جامہ بھی پہنا لیا ہے۔ اچھا، پاک فوج کو آپ دیکھیں، یہ ہماری سرحدات پر بھی لڑ رہی ہے، ہمیں جو دراندازی ادھر سے افغانستان سے ہوتی ہے، جو ہمیں دیگر ہمارے جو ہمسایہ ممالک سے ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے ملک کے خلاف مختلف ایجنسیاں، مختلف ممالک اس لیے ہمارے خلاف ہیں کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے، وہ ہماری ایٹمی قوت کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ ہمارے نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ہماری سیاسی پارٹیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ میری بات نہ مانیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر پاک فوج ہے تو ملک ہے۔ اگر پاک فوج کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو ملک ہمارا اس طرح نہیں رہے گا، کیونکہ ہم جنگی حالات میں رہ رہے ہیں، ہمیں ہر موقع کے اوپر تھریٹ ہے، ہم نے انٹرنیشنل دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے اور ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے، ہم باؤنڈری ایریاز پر ہیں۔ ابھی تک پاک فوج وزیرستان سے بھی فارغ نہیں ہوئی ہے، وہ لوگ دوبارہ مضبوط ہوتے ہیں، پاک فوج آپریشن کر کے آتے ہیں، لوگوں کو شدید تکلیف کا سامنا ہے۔ پاک فوج ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کر رہی ہے جس میں عوام کی نمائندگی نہ ہو، یا عوام کی اس میں کوئی رائے نہ ہو، یا عوام کی اس میں رضامندی نہ ہو۔ عید کے تیسرے دن DC جنوبی وزیرستان نے ایک میٹنگ کی تھی، مسعود ایریا سے کچھ علاقے تھے جس میں پاک فوج آپریشن کرنا چاہتی تھی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم 35 رکنی کمیٹی بناتے تو پاک فوج نے کہا ٹھیک ہے، آپ کمیٹی بنا لیں، اس علاقے سے آپ لوگوں کو نکال دیں۔ وہ علاقہ ایسے علاقہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو 31 مارچ کو ہمارے پولیس کے جو جوان الیکشن ڈیوٹی کر رہے تھے ان کو انہوں نے سرنڈر کیا تھا، ان سے اسلحہ اور ان کے جو وردی تھی وہ بھی لے کر چلے گئے تھے، لیکن 2 دن قبل جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے بنو میں آپریشن کیا ہے، ایک جگہ پر ان کو اطلاعات تھی، انہوں نے وہی سارا اسلحہ اور وہ ساری وردیاں ریکور بھی کر لیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ پاک فوج کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس میں عوام کی نمائندگی یا عوام کی رضامندی شامل نہ ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاک فوج کی خدمات کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اب عوام کی بھلائی کے کاموں کی طرف آپ آتے ہیں تو چاہے ملک کے اندر خدا نخواستہ قدرتی آفات میں زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، تو جہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہوتی ہے وہاں پاک فوج کے جوان بھی آپ کو ہر جگہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے بات کی CPEC پر کام شروع ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب یہ ملک دشمن عناصر سر اٹھاتے ہیں، اور پچھلے دور میں جب CPEC کے اوپر کام بند ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہی ملک دشمن عناصر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ CPEC کے اوپر کام بند کرنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ پاک فوج ہے۔ تو اب وہی پاک فوج ہے اور CPEC کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ پاک فوج کو اس چیز کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کے بعد آپ نے بات کی سشما سوراج کی، DGISPR نے جس طرح اپنی بریفنگ دی، جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو وزیر اطلاعات جو تھیں ان کی سشما سوراج پڑوسی ملک کی، وہ اپنا موقف اس طرح واضح نہیں کر سکی تھیں جس طرح DGISPR نے اپنی بات عام لوگوں تک اور میڈیا تک پہنچائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو سارا پروسیجر ہے، آخر قانون کہیں تو حرکت میں آئے گا۔ کچھ مجھے انفارمیشن رمضان بھائی ملی ہے کہ کچھ خفیہ ادارے جو ہیں ہمارے، تحقیقاتی ادارے جو ہیں ہمارے، انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اس
پروپیگنڈے کے خلاف. تو اس میں کون کون سی معلومات یا کوئی انفارمیشن اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ شیئر کریں گے کہ کون سے تحقیقاتی ادارے ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کاشف کیا؟ بھائی، تحقیقاتی ادارے FIA اس کے اوپر بڑا تیزی سے ان کا سائبر کرائم ونگ کام کر رہا ہے، اور انہوں نے کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے اس ناپاک پروپیگنڈے میں. اور یہ جو ان کے گھناؤنے عزائم ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان استعمال ہو رہے ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ اس وقت بازار میں چیزیں کس طرح مل رہی ہیں، ان کے گھر کا خرچہ کس طرح چل رہا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انقلاب کی طرف جا رہے ہیں. ہم انقلاب کی طرف نہیں جا رہے، ہم ایک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جب ہم اپنے اداروں کو بدنام کرنا شروع کر دیں، جب آپ اپنے گھر کے بھائی، والد اور چچا کو بدنام شروع کر دیں باہر کے لوگوں کے ساتھ، آپ خود بتائیں آپ کمزور ہوں گے یا مضبوط ہوں گے؟ اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ ہم اپنی پاک فوج کے خلاف لگ گئے، حتیٰ کہ ہم بے وقوف ہیں، حتیٰ کہ ہمیں پاک فوج کی جتنی ہم قدر کریں ہم نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم اس پولیس والے کانسٹیبل کا بھی احسان نہیں اتار سکتے جو نماز کے دوران ہماری ڈیوٹی کو پر تعینات، اور وہ خود نماز نہیں پڑھتا، وہ خود عید نہیں کرتا، اور وہ ہماری ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی دشمن عناصر ہمیں نقصان نہ پہنچا جائے. اس طرح ہی پاک فوج کے جوان جس طرح سیاچن گلیشیئر میں ٹھہرے ہیں، دور افتادہ علاقوں میں ٹھہرے ہیں، آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ جو بلوچستان کے جو پہاڑوں کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہیں وہاں 10 دن بندہ چڑھتا ہے، اس کے بعد آپ خود بتائیں اس تک پانی کس طرح پہنچتا ہوگا، چیزیں کس طرح پہنچتی ہوں گی، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاک فوج ہے اور ملک کی سربلندی کے لیے وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہے. آپ نے سیاچن گلیشیئر کی بات کی. میں خود مطلب 2 سال پہلے گیا ہوں، گیاری سیکٹر ہم نے وزٹ کیا، اور وہاں کے راستے آپ دیکھیں، مطلب وہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے. ہم اس جگہ تک پہنچے تھے جہاں پہ وہ برفانی تودہ گرا تھا، اور ہمارے جو جوان تھے 44 کے قریب وہ شہید ہو گئے تھے. بعد میں وہاں پہ ریسکیو آپریشن کیا گیا. کیانی صاحب کا دور تھا اس وقت، چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ. تو انتہائی خطرناک علاقہ، اور پھر اس کے اندر ڈیوٹیز سر انجام دینا، تو یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ وہی ٹرینڈ شدہ ہمارے پاک فوج کے جوان ہی ہوتے ہیں جو سرحدات پر رہ کر ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے نوجوانوں کی بات کی، نوجوانوں کو بالکل استعمال کیا جا رہا ہے. ایسے نوجوانوں کو جو ہماری ملکی سیاست کے ماضی سے بالکل نابلد ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ماضی میں کس طرح کیا ہو چکا ہے، ان کو صرف ایک سبز باغ قسم کے دکھائے جا رہے ہیں، اور پھر ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر انتہائی توجہ کی ضرورت ہے. FIA کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا، دیگر تحقیقاتی ادارے جو ہیں ان کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا، تاکہ اس قسم کے فضول اور بے بنیاد پروپیگنڈے کو روکا جا سکے. تو آج کا پروگرام اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے. میں ایک لاسٹ میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہیں. جی. اچھا، اس طرح ہے کہ اینٹی کرپشن نے 87 لاکھ روپے کا امبزلمنٹ پکڑا ہے واسا کا. اچھا، واسا ڈیرہ اسماعیل خان کی بات. واسا ڈیرہ اسماعیل خان کا اینٹی کرپشن ڈیرہ نے 87 لاکھ روپے کا غبن پکڑا ہے، جس میں جن کے نام آ رہے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ کہا جا رہا ہے کہ TMO ٹانک چودھری عطا اللہ ہے جو اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے. ایک یہ ہے، اس کے اوپر تحقیقات ہو چکی ہے، بیانات لے چکے ہیں، اور میرے خیال سے کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ مقدمہ کا اندراج بھی ہو جائے گا. 5 افراد ہیں جن کے اوپر FIR چاک ہوگی. 87 لاکھ روپے کا امبزلمنٹ ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ TMA ڈیرہ نے الیکشن کے دوران کچھ نوکریاں لوگوں میں بانٹی تھی، کچھ سیاسی وعدے کیے تھے. کہا جا رہا ہے کہ 20 نوکریوں کی سینکشن آئی تھی، لیکن 120 بندہ بھرتی کیا گیا ہے. اور عید کی چھٹیوں سے قبل جو TMO سابقہ تھے عمر خان کنڈی، میری معلومات کے مطابق ان سے نیب نے ریکارڈ بھی لے لیا ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو 20 نوکریوں کی سیکشن دی گئی تھی، چونکہ الیکشن میں وعدے کیے گئے تھے نوکری کو، اس لیے 20 نوکریوں کو 120 نوکریوں میں بدل دیا ہے. نیب کو اس کی باقاعدہ شکایت ہوئی تھی اور نیب نے چھاپا مارا ہے اور اس کا سارا ریکارڈ بھی وہ لے گئے ہیں. 87 لاکھ روپے کا جو ہے غبن اینٹی کرپشن نے پکڑا ہے واسا ڈیرہ اسماعیل خان کا. اور اس میں جو ملوث تھے اہلکار جن کا نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے TMO ٹانک اس وقت تھے، اور ایگزیکٹو تھے واسا کے چودھری عطا اللہ، ان کا نام سامنے آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن
ہمارا بلدیاتی گزرا، اس میں کچھ لوگوں سے وعدے کیے گئے تھے، سیاسی وعدے کہ ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، تو 20 نوکریوں کے آرڈرز جو تھے ان کو 120 نوکریوں میں بدل دیا گیا، اور پھر اب نیب نے جو وہ ریکارڈ ہے وہ بھی طلب کر لیا ٹی ایم او صاحب کا جو تھے عمر خان کنڈی ان سے۔ اور ایک چھوٹی سی نیوز آپ کو ایک اور بھی دے دوں کہ این سی او سی کو دوبارہ کام کرنے کے لیے فعال کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اومیکرون کرونا وائرس کی جو ایک قسم ہے اس کا ایک کیس سامنے آیا ہے، جس کے بعد این سی او سی کا جو ادارہ ہے اس کو دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ ادارہ بند کر دیا گیا تھا۔ تو آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی مختلف سیاسی سماجی شخصیات ہیں ان سے بھی رابطہ کریں اور ان کو بطور مہمان ہم یہاں پر بلائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اچھا، میں کاشف ایک اجازت آپ نے لینے پھر سے میرا پہلے- ہاتھ روک ہاں، دیا جی۔ اچھا، آپ ایک ریکویسٹ کریں کہ جو جس طرح اپنی ہر ایک فیلڈ ہے جس میں جو نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، جن کو انعامات ملے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں، وہ اپنا ریکارڈ بیان کریں کہ پاک فوج نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہ ہم سے رابطہ کریں۔ ٹھیک۔ وہ نوجوان فیمیل اور میل جنہوں نے اپنے طبقے اس میں جو ان کی فیلڈ ہے اس میں نمایاں پوزیشن حاصل کیا، وہ ہم سے رابطہ کریں اور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں کہ پاک فوج کو جو وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس قسم کے اقدامات ہوں گے تو ملک دشمن عناصر کے جو عزائم ہیں، ان کی سازش ہے، وہ ناکام ہوگی۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کے توسط سے، تکمیل نیوز کے توسط سے، کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے ہمارے وہ نوجوان جو اپنی اپنی فیلڈ میں نمایاں جو ہے وہ کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا ایک ویڈیو پیغام جو ہے پاک فوج کے لیے ریکارڈ کر کے بھیجیں، تاکہ ہم پھر اپنے چینل پر اس کو آن ایئر کر سکیں۔ اور اگر آپ یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں آنا چاہیں تو بھی ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان کے چاہے میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، اگر وہ اپنی اپنی فیلڈ میں کچھ بہتر کام سر انجام دے رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ان کے لیے ہم یہاں پہ باقاعدہ اسٹوڈیو کے اندر ان کا انٹرویو بھی کریں گے، اور ان کی جو خدمات ہیں ملک اور قوم کے لیے ان کو بھی دیگر لوگوں کے سامنے، ہمارے جو ویورز ہیں ان کے سامنے لائیں گے۔ تو آج کے لیے پھر اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔